आज व्यू 360 में कोविड की तेजी से फैलने वाली नई किस्म और चीन में पाबंदियों में नरमी के बाद वबा से हलाकतों में इजाफा। क्या दुनिया को कोविड की एक और लहर का सामना हो सकता है? फौरी तिबी इमदाद के लिए पाकिस्तान में सिर्फ खवातीन अमले पर मुश्तमिल पहली एम्बुलेंस सर्विस कैसे बनी? ठीक है, हम पहुंच रहे हैं, आपने हिलाना नहीं है, उनको कुछ देना नहीं है। और आपको लिए चलेंगे भारत के ज़ेर इंतजाम कश्मीर और जानेंगे कि नई नस्ल धागा रंगने के 2 सदी पुराने काम में आने से क्यों कतरा रही है। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्ला खालिद। चीन की तरफ से आलमी इदारा सेहत के साथ शेयर किए जाने वाले आदाद शुमार के मुताबिक चीन की ज़ीरो कोविड पॉलिसी को नरम करने के बाद से 8 दिसंबर से लेकर 12 जनवरी के दौरान तकरीबन 60,000 हलाकतें हुई। चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन की तरफ से सामने आने वाले डेटा के मुताबिक हलाक होने वालों में से 5,500 अमवात बराह रास्त कोविड की वजह से पैदा होने वाली सांस की पेचीदगियों से हुई, जबकि 54,435 हलाकतें कोरोना समेत कई दूसरे अमराज से मुतासर अफराद की हुई। कमीशन के मुताबिक मरने वालों की औसत उम्र 80 साल से ऊपर थी और ये सब अमवात तिबी मराकज़ में हुई, जिससे ये खदशा भी पैदा हुआ है कि असल तादाद इससे कहीं ज़्यादा हो सकती है। चीन ने अवाम के एहतजाज के बाद दिसंबर के शुरू में कोविड से मुतालिक सख्त पाबंदियों को फौरी तौर पर हटा दिया था और वबा से मुतालिक रिपोर्टिंग रोक दी थी। चीन में सूबाई और मकामी हुकूमतों की तरफ से केसेस में शदीद इजाफे की इतलात पर आलमी इदारा सेहत ने चीन से मुतालबा किया था कि वो इन मालूमात को दुनिया के सामने रखे। दूसरी जानिब कोविड की पाबंदियां पहली बार हटाए जाने के बाद चीनी शहरियों की एक बड़ी तादाद अपने नए कमरी साल की छुट्टियां मनाने के लिए सफ़र कर रही है, जिससे वबा के मज़ीद फैलने के खदशात में इजाफा हो गया है। कोविड के ओमिक्रॉन वेरिएंट की एक नई किस्म XBB 1.5 के केसेस अमेरिका में भी फैल रहे हैं और अमेरिका के अमराज के रोकथाम के इदारे सेंटर्स फॉर डिजीज़ कंट्रोल के मुताबिक इसके फैलने के इम्कानात इससे पहले मौजूद वेरिएंट से 2 गुना है। कोविड के ओमिक्रॉन वेरिएंट की इस नई किस्म से दुनिया में कोरोना के फैलने का ख़तरा कितना है और क्या ये नई किस्म पहले सामने आने वाली अक़साम से ज़्यादा ख़तरनाक है? इस हवाले से बात करते हैं येल इंस्टीट्यूट ऑफ ग्लोबल हेल्थ के डायरेक्टर और वबाई अमराज के माहिर डॉक्टर साद उमर से। डॉक्टर साद, सबसे पहले तो अगर हम चीन के हवाले से बात कर लें, जनूबी कोरिया, अमरीका और दीगर कई मुल्कों ने चीन से आने वाले मुसाफिरों पर कोरोना वायरस की टेस्टिंग और दीगर शराइत आयद की हैं। कितने मौसर हो सकते हैं ये इक़दाम वायरस को फैलने से रोकने में? देखिए, माहिरीन का ख्याल है कि ये जो इक़दामात हैं ये ज़्यादा मौसर होने का इम्कान नहीं है उनका, क्योंकि ये वबा जितनी तेज़ी से फैलती है और जिस तरीके से एक से दूसरे अफराद में फैलती है, ये चाइना से ऑलरेडी फैल चुकी है दूसरे ममालिक में। तो सिर्फ चाइना पे बैन लगाना और इस तरह करने से ये इस वेरिएंट के आने को रोकने का जो कोशिश की जा रही है इन इक़दामात के ज़रिए, वो ज़्यादा कामयाब नहीं होगी। तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान में जो कई प्रोजेक्ट्स चीन के चल रहे हैं, तो पाकिस्तान को कोई ऐसे इक़दाम करने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह आपने कहा कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल तो नहीं होंगे, लेकिन कुछ सेफ्टी मेजर्स, कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स पाकिस्तान को लेने की ज़रूरत होगी जैसे दूसरे मुल्कों ने किए हैं? देखिए, एक जो मेजर्स हैं, जो इक़दामात हैं, एहतियाती तदाबीर हैं, वो काफ़ी डिफरेंट किस्म की होती हैं। अगर आपका सवाल यह है कि ये जो सफ़र के लिए पे पाबंदी और उसके बाद टेस्टिंग, मैं सफ़र ही को रेफर कर रहा था जी, तो अगर उससे कह रहे हैं तो वो थोड़ा सा गुनाह बेलज़्ज़त सा होगा इस वक्त, क्योंकि हमने पहले भी ये देख चुके हैं कि इस तरह के इक़दामात अगर इतनी तेज़ी से फैल रहा हो तो ज़्यादा मौसर नहीं होते। लेकिन दूसरे इक़दामात जो हाई रिस्क पॉपुलेशन में, वो बहरहाल उनकी जगह ज़रूर मौजूद है, लेकिन ये जो इक़दामात किए जा रहे हैं उसका ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। तो कोई सोल्यूशन है, आपको लगता है कोई ऐसी चीज़ है जो इस वक्त हो सकती है, जो बेनिफिशियल हो इस वक्त? देखिए, मैं थोड़ा सा वाज़ेह करता फिरूं कि ये जो चीन में देखा जा रहा है, तो उनकी ज़ीरो कोविड पॉलिसी से काफ़ी जो ये वबा नहीं फैली वहाँ पे पहले, तो उनको इन्फेक्शन के ज़रिए जो इम्यूनिटी है वो डेवलप नहीं हुई। लेकिन वो इन्फेक्शन के ज़रिए होना आइडियल नहीं होता किसी भी जगह में। वहाँ पे एक और चीज़ ये है कि उनके जो ज़ईफ़ उम्र के अफराद हैं, वो उनको इंजेक्शन इतना ज़्यादा नहीं लगा। वहाँ पे जो उनकी शरह है वैक्सीनेशन की, वो इतनी ज़्यादा नहीं है इन ज़्यादा उम्र के अफराद में।
اور تیسری بات یہ ہے کہ ان کی جو پاپولیشن ہے، ان کی جو آبادی کی عمر ہے، اوسط عمر ہے، وہ زیادہ ہے پاکستان سے اور ایون امریکہ سے بھی. تو ان سارے چیزوں کو ملا کے وہ وہاں پہ دیکھا جا رہا ہے. ان ممالک میں جہاں پہ ویکسین کافی لگی ہے اور خاص طور پہ mRNA اور دوسری اقسامات کی ویکسین جس میں پاکستان بھی شامل ہے، پاکستان میں کافی زیادہ بہتر ہے شرح ویکسینیشن کی، اور وہاں پہ لوگوں کی عمر اتنی زیادہ نہیں ہے آن ایوریج ایٹسیٹرا. تو اس کی وجہ سے ایسے ممالک میں یہ جو وائرس پھیل تو رہا ہے، اس سے کچھ ہاسپٹلائزیشن بھی زیادہ ہو رہی ہیں، لیکن جو اموات کی شرح ہے فی الحال اس میں اضافہ نہیں ہو رہا. تو شاید یہی وجہ ہے جو ہم ڈیٹا ابھی دیکھ بھی رہے ہیں، جس پہ ہم ابھی بات کر رہے تھے، اس میں مینلی 80 سال سے زائد کی جو عمر کے افراد ہیں ان کی ہلاکتیں ہوئی ہیں. امریکہ میں بھی تیزی سے پھیلنے والی جو قسم ہے ڈاکٹر سعد، وہ بھی اومیکرون کی نئی قسم ہے جس کو XBB 1.5 ہم کہہ رہے ہیں، اور بہت زیادہ تیزی سے پھیل رہی ہے. اس کے بارے میں یہاں بھی خاصا خدشہ موجود ہے. دوسری جانب امریکہ میں اگر ہم ویکسین بوسٹرز لینے والوں کو دیکھیں تو ان کی تعداد بھی کم ہے. کیا صورتحال امریکیوں کے کنٹرول میں ہے؟ دیکھیں، یہ تو بالکل بھی آئیڈیل سچویشن نہیں ہے کہ جو خاص طور پہ جو لیٹسٹ بائی ویلنٹ بوسٹر، اس میں جو 2 اقسام کے وائرسز کے خلاف جو مدافعت انکلوڈ کی گئی ہے، وہ اس کی شرح اتنی زیادہ نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے. لیکن یہاں پہ آلریڈی کافی وائرس پھیل چکا ہے، دوسرے ریلیٹڈ اقسام. پہلی بات تو یہ ہے، تو اس کی وجہ سے اور پچھلی ڈوزز، پرائمری ڈوزز خاص طور پہ mRNA ویکسین کی امریکہ میں کافی زیادہ ہیں. تو وہ سب ملا کے تھوڑے پاپولیشن لیول امیونٹی ایسی ہے کہ یہاں پہ یہ ویریئنٹ پھیل تو رہا ہے، اس سے کچھ ہاسپٹلائزیشن کچھ علاقوں میں زیادہ ہو رہی ہے، لیکن اموات کی شرح فی الحال اتنی زیادہ نہیں ہو رہی. میں یہ واضح کرتا چلوں کہ یہ جو امریکہ میں جو پاپولیشن میں انفیکشن کی وجہ سے جو مدافعت پیدا ہوئی ہے، وہ ایک کافی زیادہ قیمت اس کے ساتھ شامل تھی، کیونکہ وہ کافی زیادہ اموات کا آلریڈی باعث بن چکی ہے. تو اس کے بعد جو لوگ رہ گئے ہیں ان کے اندر جو ہے مدافعت تھوڑی زیادہ ہو گئی ہے اس وائرس کے مقابلے میں، کیونکہ امریکہ میں 0 کووڈ نہیں تھی. تو چائنا نے بہرحال ایون اس ویو کو ملا کے بھی صورتحال یہ ہے کہ جو آپ ٹوٹل اموات دیکھیں وہ وہاں پہ فی الحال اس وقت کافی اور ممالک سے اوور آل کم ہیں، لیکن اس وقت تو یہ وبا پھیل رہی ہے تو ان کو تو خاص طور پہ پریشانی کا باعث ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر سعد عمر، آپ ہمارے ساتھ تھے آج صبح اور بات کر رہے تھے ہم کہ اس وقت کووڈ کے نئے ویریئنٹ کی وجہ سے دنیا میں کیا خدشات ہیں. بہت شکریہ آپ کا. شکریہ. آج کے دور میں سچائی اہم ہے. دنیا میں کہیں بھی سچ کو جانیے صرف ایک کلک سے. VOA پلس پر معلومات اب آپ کی دسترس میں. سیاسی تبدیلیاں، حقیقی کہانیاں، حقیقی لوگ. صرف ایک کلک سے خود کو جوڑیے دنیا بھر کی آوازوں سے، کسی بھی وقت کسی بھی جگہ، صرف VOA پلس پر. صحافیوں کی عالمی تنظیم انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ نے یوکرین میں گزشتہ ماہ یوکرینی پارلیمان کی طرف سے منظور کیے گئے آن لائن میڈیا کے قانون کو میڈیا کی آزادی کے لیے خطرہ قرار دیا ہے. صحافتی آزادیوں پر نظر رکھنے والے ادارے کا کہنا ہے کہ اس قانون سے معلومات کی رسائی پر سرکاری کنٹرول میں اضافہ ہوگا، اور اس قانون کے تحت ٹی وی اور انٹرنیٹ پورٹل سمیت ملک میں میڈیا اداروں کی ایک وسیع تعداد کو حکومت کے انتظامی اختیارات کے دائرے میں لایا گیا ہے. ناقدین اسے سینسرشپ کی ایک اور کوشش قرار دے رہے ہیں. نئے سال سے عین قبل یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے ایک متنازع قانون کے بل پر دستخط کیے جس میں ٹی وی اور انٹرنیٹ پورٹل سمیت ملک کے میڈیا آؤٹلیٹس کی ایک وسیع تعداد کو حکومت کے انتظامی اختیارات کے دائرے میں لایا گیا ہے. بعض ناقدین اسے سینسرشپ کی ایک کوشش قرار دے رہے ہیں. ہمارے خیال میں یہ بل جو صدر زیلنسکی کے دستخط کے بعد سے قانون بن گیا ہے، یہ اطلاعات کی آزادانہ فراہمی پر حکومت کا کنٹرول مزید سخت کرنے کی ایک کوشش ہے. قانون کی دفعات میں سے ایک یوکرین براڈ کاسٹنگ کونسل کو یہ اختیار دیتی ہے کہ وہ میڈیا کمپنیوں کو ملک میں نشریات کی اجازت کے لیے لائسنس جاری کرے یا مسترد کر دیں. ہمیں یقین نہیں کہ اس قانون کے ذریعے تجویز کردہ ڈھانچہ ایک مکمل طور پر ہر آزاد قومی ادارے کے لیے ہے. گوٹیرس نے قانون کی اس توسیع کے بارے میں خدشات کا اظہار کیا جو براڈ کاسٹنگ کونسل کو نشریاتی اداروں پر پابندیوں
جرمانے عائد کرنے یا یہاں تک کہ آزاد عدالتی جائزے کے بغیر انہیں بند کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ یوکرین نیشنل یونین آف جرنلسٹ نے بھی ایسے ہی خدشات کا اظہار کیا ہے کہ براڈ کاسٹنگ کونسل ایک آزاد ریگولیٹر کے طور پر نہیں بلکہ زیلنسکی حکومت کے احکامات پر کام کرے گی۔ Водночас ключові میڈیا کی قانون سازی کے لیے جو بنیادی اہم پہلو ہیں ان میں میڈیا ریگولیٹر کی سیاسی طور پر آزادی شامل ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس معاملے میں ریگولیٹر خود مختار ہو۔ حکومتی عہدیداروں نے نئے قانون کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ ذرائع ابلاغ اب تک روس نواز پروپیگنڈے سمیت جو چاہے نشر کرنے میں کامیاب تھے۔ یوکرینی ریگولیٹر زیادہ تر غیر مؤثر طور پر موجود تھا۔ آپ روس نواز ٹی وی چینلز کی مثال لے لیں جن کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ ریگولیٹر کے اختیارات بہت محدود تھے۔ آزادی کی ضمانت کے لیے ریگولیٹر کے اختیارات میں توسیع ایک ضروری قدم ہے۔ قومی میڈیا کے بارے میں آگاہی بڑھانے کے لیے یوکرینی صحافیوں کے قائم کردہ ایک گروپ ڈیٹیکٹر میڈیا کی سربراہ نٹالیا لیگاچووا اس بات سے اتفاق کرتی ہیں کہ کونسل ممکنہ طور پر صدر نواز ہوگی، لیکن یہ بھی کہتی ہیں کہ نئے قانون میں کچھ ضروری اصلاحات موجود ہیں۔ قانون کے تازہ ترین ورژن میں کافی نرمی کی گئی ہے۔ اس سے پہلے کوئی بھی بلاگر جس نے آن لائن کچھ پوسٹ کیا ہو یا اس کا یوٹیوب چینل یا فیس بک، انسٹاگرام یا ٹک ٹاک پیج تھا، وہ نئے قانون کے ضابطے میں آ سکتا تھا۔ اسے تبدیل کر دیا گیا ہے اور یہ اہم ہے۔ 279 صفحات پر مشتمل بل کو منظور کرانے کے لیے قانون سازوں نے مسودہ قانون میں تقریباً 1000 صفحات پر مشتمل ترامیم کی۔ قانون سازوں نے میڈیا ماہرین کی تنبیہات پر دھیان دیتے ہوئے مسودہ قانون کی ان دفعات کو ہٹا دیا جن پر سب سے زیادہ تنقید کی گئی تھی، جس کے باعث حتمی بل میں میڈیا ضوابط نرم ہو گئے۔ ناقدین تبدیلیوں کو سراہتے ہیں لیکن ابھی بھی ان خدشات کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ ایک حقیقی آزاد پریس کی سرگرمیوں پر اثر انداز ہوگا۔ جولائی کے مقابلے میں آج ہماری پوزیشن کم انتہا پسندانہ ہے، لیکن ہم اب بھی سمجھتے ہیں کہ یہ قانون ملک میں میڈیا کی آزادی کی ضمانت دینے کے لیے کافی نہیں ہے۔ سرکاری حکام کا کہنا ہے کہ میڈیا اصلاحات کا قانون یوکرین میں حال ہی میں منظور کیے گئے متعدد قوانین میں سے محض ایک ہے۔ یہ سب یورپی یونین کی رکنیت کا اہل ثابت کرنے کی ایک کوشش ہے۔ اولسکی کوولنکو کے ساتھ صبا شخان، وائس آف امریکہ۔ اور اب بات کرتے ہیں سوئٹزرلینڈ کے شہر ڈیووس میں ہونے والے 5 روزہ سالانہ ورلڈ اکنامک فورم کی، جو کہ آج کل جاری ہے۔ اس ہفتے کے شروع میں اس فورم کا آغاز ہوا، جس میں عالمی معیشت میں سست روی، ڈی گلوبلائزیشن، وبائی امراض کے چیلنجز، ماحولیاتی تبدیلی اور یوکرین میں جنگ کی وجہ سے دنیا کو درپیش مسائل پر تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے۔ اس موقع پر دنیا سے غربت اور عدم انصاف کے خاتمے کے لیے کام کرنے والے عالمی ادارے آکسفیم کا کہنا ہے کہ 25 سالوں میں پہلی بار بہت زیادہ دولت اور انتہائی غربت دونوں میں ایک ساتھ اضافہ ہوا ہے۔ سینکڑوں ارب پتی، درجنوں حکومتی وزراء اور مرکزی بینکوں کے گورنرز اس ہفتے سوئٹزرلینڈ کے تفریحی مقام ڈیووس میں عالمی اقتصادی فورم میں شرکت کر رہے ہیں، جسے انتہائی امیر افراد کا ایک اجتماع سمجھا جاتا ہے، اور آکسفیم کے مطابق یہ لوگ امیر تر ہوتے جا رہے ہیں۔ ڈیووس میں جنوری میں دولت کا تہوار پھر سے شروع ہو رہا ہے۔ اس موقع پر ہم یہ نئی پریشان کن معلومات سامنے لا رہے ہیں جو یہ ظاہر کرتی ہیں کہ سال 2020 سے پیدا ہونے والی تمام دولت کا تقریباً 2/3 حصہ دنیا کے 1% امیر ترین افراد کے پاس ہے۔ آکسفیم کے مطابق یہ رقم 420 کھرب ڈالر کے مساوی ہے، یعنی دنیا کی باقی 99% آبادی کی کل آمدنی سے تقریباً 2 گنا زیادہ۔ آکسفیم کے مطابق اس دولت کا ایک ذریعہ سرکاری رقوم ہے جنہیں 2020 میں عالمی معیشت میں داخل کیا گیا تھا، جب کرونا وائرس کے باعث ملکوں کو مجبوراً لاک ڈاؤن کرنا پڑا۔ اس وقت یہ ضروری تھا، لیکن اسی دوران اثاثوں میں اضافے اور اسٹاک مارکیٹ میں تیزی کے باعث انتہائی امیر افراد کو اس دولت کو ہتھیانے کا موقع ملا، اور معیشت میں ٹیکسوں کا جدید نظام نہ ہونے کے باعث انتہائی رئیس افراد اپنی جیبیں بھرنے کے قابل ہو گئے۔ آکسفیم کا اندازہ ہے کہ اس وقت کم از کم 1.7 ارب کارکن ان ملکوں میں رہتے ہیں جہاں افراط زر تنخواہوں کے مقابلے میں تیزی سے بڑھ رہا ہے، یعنی لوگ غریب تر ہو رہے ہیں، جبکہ ارب پتیوں کی آمدن خوراک اور ایندھن کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے بہت بڑھ گئی ہے۔ ہم نے ایسے اعداد و شمار پیش کیے کہ کیسے خوراک اور توانائی کی 95 کمپنیاں سال 2022 میں اپنے منافعوں کو حقیقتاً دگنا کرنے میں کامیاب ہوئیں۔
آکسفیم کا مطالبہ ہے کہ توانائی کی کمپنیوں پر عائد ٹیکسوں کا دائرہ خوراک کی ان کمپنیوں تک بڑھا دیا جائے جو بہت منافع کما رہی ہیں۔ تنظیم یہ بھی چاہتی ہے کہ دنیا کے کروڑ پتیوں اور ارب پتیوں کے ٹیکس پر 5% تک اضافہ کیا جائے۔ شدید عدم مساوات سے بچا جا سکتا ہے، اور مساوات پر مبنی دنیا کے لیے انتہائی امیر طبقے پر ٹیکس لگانا ایک لازمی شرط ہے۔ یہ نرسوں، اساتذہ اور متوسط طبقے کی بات نہیں ہے، یہ واقعتاً ان کے بارے میں ہے جو انتہائی دولت مند ہیں۔ یقینی بنانا ہے کہ وہ کہیں زیادہ مناسب ٹیکس دے رہی ہیں۔ عالمی اقتصادی فورم کے منتظمین کا اصرار ہے کہ اس کانفرنس سے سبھی کو فائدہ ہوتا ہے۔ اتنا کچھ داؤ پر لگا ہوا ہے کہ ہمیں واقعی جنگوں اور تنازعوں کے حل تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں یہ بھی یقینی بنانا ہوگا کہ ہم کساد بازاری کا شکار نہ ہوں، اور 10 سال تک ہماری پیداوار کی شرح کم رہی ہے جیسا کہ 1970 کے عشرے میں تھا۔ اس لیے ایک زیادہ محفوظ اور ایسی عالمی معیشت کی تشکیل کی کوششوں میں تمام سٹاک ہولڈرز کی شرکت ضروری ہے جس میں سب کی ترقی ہو۔ عالمی بینک نے اکتوبر میں خبردار کیا تھا کہ بڑھتے ہوئے افراط زر اور معاشی سست روی کے نتیجے میں غربت پر قابو پانے میں پیش رفت رک سکتی ہے۔ ہنری رجول کے ساتھ محمد عاطف، VOA نیوز۔ کیا آپ کے موبائل اور لیپ ٹاپ پر وائس آف امریکہ کی ویب سائٹ نہیں کھلتی؟ تو آپ ہمارا کانٹینٹ دیکھنے اور پڑھنے کے لیے ہمارے فیس بک پیج پر آئیں۔ یا ہماری اسمارٹ فون ایپ ڈاؤن لوڈ کریں جو ایپل اور اینڈرائیڈ دونوں ڈیوائسز کے لیے دستیاب ہے۔ اور اگر بات کریں پاکستان میں خواتین کے معاشرے میں کردار کی، تو پاکستان میں شاید ہی کوئی ایسا شعبہ ہو جہاں آپ کو خواتین کام کرتی دکھائی نہ دیں، لیکن اب بھی کچھ شعبے ایسے ہیں جو خواتین کے لیے نئے ہیں۔ ایسا ہی ایک کام فوری طبی امداد پہنچانے کے لیے استعمال ہونے والی ایمبولینس سروسز کا ہے۔ اسلام آباد سے کچھ فاصلے پر ایک گاؤں میں خواتین اب اس شعبے میں بھی قدم رکھ رہی ہیں۔ یہ تیارہ انیس کی رپورٹ۔ گاؤں کے کچے پکے راستوں پر مہارت سے ایمبولینس چلاتی یہ ہیں شارین بی بی، جو ایک مریض بچے کو اسلام آباد کے ایک اسپتال لے جائیں گی۔ اسلام آباد سے کچھ فاصلے پر واقع بیگوال نامی گاؤں بظاہر ایک معمول کی بستی ہے، لیکن اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں پاکستان کی پہلی ایسی ایمبولینس سروس کام کرتی ہے جس کے تمام کام خواتین سر انجام دیتی ہیں۔ شارین بی بی کے ساتھ اس میں کام کرنے والی دیگر 5 خواتین بھی یہیں کی رہائشی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ کئی مشکلات کا سامنا کرنے کے باوجود وہ یہ کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یہ ایک ایسا کام ہے کہ جس کے لیے ہر فیمیل تیار نہیں ہوتی ہے، تو میں پھر آگے آئی، میرے ساتھ 5 فیمیلز اور بھی ہیں۔ ہم لوگ 24 گھنٹے الرٹ رہتے ہیں اس کام کے لیے۔ جب ہم شروع میں آئے تو کافی لوگوں کے کمنٹس بھی آئے، ہم نے ڈرائیونگ سیکھی تو ڈرائیونگ کے حوالے سے بھی کافی ہمیں باتیں سننی پڑیں کہ یہ فیمیلز ہیں تو ان کو ڈرائیونگ نہیں سیکھنی چاہیے اور ایمبولینس نہیں چلانی چاہیے، لیکن ہم نے ہمت نہیں ہاری، ہم نے ایمبولینس پہ ڈرائیونگ سیکھی اور اس کے بعد ہم لوگ اب ایمرجنسیز لے کر جاتے ہیں۔ سیونگ 9 نامی غیر سرکاری تنظیم کے تحت مسیحا ایمبولینس کا آغاز 3 سال پہلے کیا گیا۔ اس تنظیم کا مقصد دور دراز علاقوں کے رہائشیوں کو اپنی مدد آپ کے تحت فوری طبی امداد کی تربیت فراہم کرنا تھا، لیکن کچھ عرصے بعد اس علاقے میں ایک پائلٹ ایمبولینس پروگرام مخیر افراد کی مدد سے شروع کیا گیا۔ پنڈ بیگوال کی آبادی تقریباً 40,000 افراد پر مشتمل ہے، لیکن صرف خواتین کی ایمبولینس سروس کا آغاز کرنا ان کے لیے ایک نیا قدم تھا۔ ہم نے جس وقت سروس سٹارٹ کی تو ہمارے پاس 4 میل سٹاف ممبرس تھے، لیکن جس وقت فیمیل ایک ایمرجنسی آئی اس کے پاس رسپونڈ کرنے کے لیے ایمبولینس گئی تو انہوں نے ہیلپ لینے سے انکار کر دی۔ آپ کو پتا پاکستان میں کچھ جگہوں کے اندر یہ کلچرل ایشو ہے کہ فیمیلز جو ہیں یا خود نہیں لینا چاہتی یا ان کے فیملی ممبرز جو ہیں وہ میل سے ہیلپ نہیں لینا چاہتے، تو پھر اسی علاقے کے اندر پھر ہم نے خواتین کو انوائٹ کیا کہ آپ آئیں ہمارے ساتھ سیکھیں اور آپ ہماری جو ہے وہ سسٹم میں شامل ہو۔ تو پھر اس کے بعد ہم نے 4-5 مہینے کے بعد جو ہے وہ پھر فیمیل سیکشن جو ہے وہ بھی لانچ کر دیا۔ پاکستان میں ہنگامی طبی امداد کی فراہمی کے لیے سرکاری اور نجی دونوں شعبے متحرک ہیں۔ سرکاری سطح پر 1122 کی سہولت تو موجود ہے، لیکن یہ دیہی اور دور دراز علاقوں میں میسر نہیں۔ گزشتہ چند اشروں میں نجی شعبے میں ایدی فاؤنڈیشن نے ملک بھر میں نیٹ ورک قائم کیا، لیکن صرف خواتین کے لیے ایمبولینس سروس کا آغاز سیونگ 9 نے کیا۔ سیونگ 9 کے مطابق وہ اب تک 800 ایمرجنسی کیسز نپٹا چکے ہیں۔ گاؤں کے رہائشی محمد عاقب کہتے ہیں کہ ان کی بھتیجی کی طبیعت بگڑنے پر انہوں نے اسی سروس کی مدد لی۔ ان کے مطابق خواتین کی ایمبولینس خاص کر ایسے خاندانوں کے لیے اہم ہے جو خواتین مریضوں کے لیے خواتین پر مبنی عملے کو ترجیح دیتے ہیں، جبکہ یہ سروس عام ٹرانسپورٹ کے مقابلے میں سستی بھی ہے۔ ہمارا جو قریبی ترین ہاسپٹل ہے وہ
پولی کلینک یا پیمز ہے وہ 17 کلومیٹر یا 18 کلومیٹر ہمیں پڑتا ہے یہاں سے. تو اس کے لیے پھر ہمیں یہاں سے ٹیکسی بک کرنی پڑتی تھی اور وہ بھی جانا کہ اس کی منتیں کرنا کہ یار ہمیں لے چلو. ان کیس رات کی ایمرجنسی ہو تو پھر تو جرگہ لے کے جانا پڑتا تھا کہ یار اٹھو اور گاڑی نکالو ہمیں لے کے چلو. تو اس سے کئی دفعہ ہوتا تھا کہ پیشنٹ کی گاڑی کے چکر میں ڈیتھ ہو جاتی تھی. لیکن یہ جو ایمبولینس سروس ہے مسیحا والوں کی، اس کے آنے کی وجہ سے ہمارا وہ بہت دیرینہ مسئلہ تھا پیشنٹ کو ٹرانسپورٹ کرنے کا، وہ حل ہو گیا. سروس کی بانی سامہ سید کہتی ہیں کہ ان کا اس سروس کو دوسرے علاقوں تک پھیلانے کا ارادہ ہے، لیکن اس کے لیے انہیں مزید وسائل کی ضرورت ہے. شارین کی طرح دیگر عملے کا کہنا ہے کہ اس سروس علاقے کی خواتین کو نہ صرف طبی مدد فراہم کر رہی ہے بلکہ انہیں روزگار کے مواقع بھی فراہم کرتی ہے. گیتی آرانیس، وائس آف امریکہ، اسلام آباد. اور شو کے آخر میں چلتے ہیں بھارت کے زیر انتظام کشمیر، جو اپنی دستکاری کی مصنوعات کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے. یہاں کی پشمینہ شال ہو، ہاتھ کی کڑھائی یا قالین بافی، ہر چیز کے لیے بنیادی جزو رنگین دھاگا ہے. کشمیر میں دھاگا رنگنے کا کام تقریباً 2 صدی پرانا ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ کام بھی ختم ہوتا جا رہا ہے اور کاریگروں کی نئی نسل یہ پیشہ اپنانے سے کترا رہی ہے. تفصیل جانتے ہیں زبیر ڈار سے. یہ ہم لکھ رہے تھے نا، مطلب کبھی سیٹنگ کرنی پڑتی ہے کلر میں، تو اسی حساب سے ہم بنا رہے ہیں کلر. یہی میں لکھ کے رکھتا ہوں. یہ ہماری کاپی بنی ہوئی ہے، شیڈ کارڈ ہمارا بنا ہوا ہے. میرا نام طارق احمد کوش ہے. ایکچولی یہاں پہ ہمارا جو یہ ڈائنگ یونٹ ہے یہ تقریباً 80 سے 100 سال سے چلتا آ رہا ہے. میرے جو دادا جی تھے تو وہ بھی یہ کام کرتے تھے. یہ جو دھاگا ہے یہ یوز ہوتا ہے ایمبرائڈری میں. ویورز ہوتے جو ہاتھ سے مطلب سوٹ پہ لگاتے ہیں، شال پہ لگاتے ہیں. اب یہاں پہ مطلب بہت سال ہو گئے، یہاں پہ اب مشینز آ گئی. واٹر اس کے لیے مسٹ ہے. مطلب واٹر جتنا گرم رہے گا وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ مطلب کلر مکس کرنے میں. اس کے بعد پارٹس ہوتے ہیں جس میں ہم ڈائی کرتے ہیں، تو اس کے بعد وہ اس کلر میں ہم لگاتے ہیں، پھر اس کے بعد ڈائی ہوتا ہے. یہاں کا جو علاقہ ہے اس کو رکھا بھی گیا ہے نام رنگر مسجد کے نام سے، کیونکہ یہاں پہ جتنی اکثریت تھی وہ زیادہ رنگائی کرنے والوں کی تھی. الحمدللہ میں نے اس کام میں بہت اچیو کیا. 12 سے 13 سال ہو گئے کہ مطلب مجھے یہ کام کرتے ہوئے. اب جو آج کی جنریشن ہے، جیسے میرے چاچا کا ایک بیٹا ہے، اس نے پڑھا اچھی طرح سے تو وہ جاب میں چلا گیا. کام میرے خیال سے اس لیے کم ہو گئے کیونکہ مطلب بنانے والے کام پڑ گئے. اب ہمارا یہاں پہ ایک کارخانہ ہے اور دوسرا وہاں پہ اندر ایک کارخانہ ہے، بس 2 ہی کارخانے ہیں یہاں. ایکچولی میرا ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے. میں نے پرسوں مطلب ایسے مذاق میں بولا تھا، اپنی وائف سے بولا تھا کہ مطلب اب میں تھک گیا، اب بیٹا بڑا ہو جائے گا، اب یہی سیکھے گا. مگر اس نے بولا نہیں کہ یہ اس کو پڑھنا ہے کہ مطلب یہ اس کام میں نہیں جائے گا، یہ ڈاکٹر بنے گا یا اور کسی مطلب پروفیشن میں جائے گا. میرے والد صاحب شال کا بزنس کرتے تھے، وہ باہر جاتے تھے تو انہوں نے یہ کام کم کیا ہے. اب میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ مطلب میں یہ کام کروں گا، لیکن اوپر والے یہ مقدر میں میرے لکھا تھا کہ مطلب مجھے کام یہ کرنا ہے، تو میں نے یہ کام الحمدللہ پھر کیا. اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی. facebook.com/VOA Urdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے VOA Urdu کے نام سے، اور ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @VOA Urdu. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.